अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 14वां पारा सूरह अन-नहल की आयत नंबर 48 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अन-नहल आयत नंबर 48। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवलम यरो इला मा खल्क़ल्लाहु मिन शैइन फ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीन अम्बश्शिमाइल सुजदन लिल्लाहि वहुम दाखिरून। अवलम यरो, क्या नहीं देखा उन्होंने, क्या लोगों ने इस बात पे गौर नहीं किया, इला मा खल्क़ल्लाहु मिन शैइन, कि जो कुछ भी पैदा किया है, खल्क किया है मेरे अल्लाह ने, यानी मेरे अल्लाह की जितनी मखलूक होता है, खाली बात खलक करना यानी अदम से जिन जिन को वजूद दिया है मेरे अल्लाह ने किसी भी चीज़ का, यतफ़य्यऊ, वो सारे के सारे झुकते हैं, झुक जाते हैं, ज़िलालहू, उनके साए, अनिल यमीन व शमाइल, दाईं तरफ सुबह शाम के वक़्त और बाईं तरफ, यानी सुबह शाम वो पहले दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ वो झुक जाते हैं। अल्लाह ने जिस जिस के साए, तो ये साए जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि रात बिजली कड़कती है, हमें तो नहीं अंदाज़ा, अल्लाह फरमाते हैं वो अल्लाह की तस्बीह बयान फरमा रही है। ऐसे ही ये जो साए हैं, हम तो कहते हैं बस ये वैसे ही हो रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं नहीं, ये भी तुम्हारा साया भी हमारे कंट्रोल में है, हमारी मर्ज़ी के साथ ये हमें सजदा करता है, ये दाएं झुकता है और फिर बाएं झुकता है, और हर चीज़ जो भी मौजूद है, यानी अब जैसे हम सजदा करते हैं ऐसे शायद दरख्तों के लिए, पहाड़ों के लिए मुमकिन नहीं, उनका कोई और अपना तरीका होगा, लेकिन उनके साए हमें नज़र आते हैं कि वो झुकते हैं दाएं की तरफ भी और बाएं तरफ भी। सुजदन लिल्लाह, ये अपने रब की ताज़ीम करते हैं, अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ होते हैं। अल्लाह की सारी मखलूक उसके सामने झुकी हुई है, पहाड़ जैसे जो बुलंद बाला चीज़ हैं वो भी सारे अब रब के हुजूर झुके हुए और झुकते हैं, इनके साए झुके हुए हमें भी नज़र आते हैं। वो कैसे झुकते हैं ये हमारे शऊर से बाला तार है, लेकिन ये अल्लाह की तस्बीह भी बयान करते हैं, हमें कुरान से पता चलता है, और ये रब के हुजूर सजदा रेज़ भी होते हैं, लेकिन उनके साए हमें भी नज़र आते हैं। वहुम दाखिरून, और वो जितनी मर्ज़ी है बुलंद हों, जितने मर्ज़ी है ताकत वाले हों, अपने आप को समझें, इंसान उनको शायद मुसख्खर ना कर सके, लेकिन वो सारे के सारे अपने रब के हुजूर इंतहाई आजिज़ी से पेश आते हैं। वो बड़े आजिज़ हैं, अपने रब के हुजूर झुके हुए हैं, जो रब कहता है उसके मुताबिक उनका सर तस्लीम खाम है। ये सब आजिज़ी के साथ हैं। इंसान के पास है कि वो चाहे तो इस दुनिया में अकड़ दिखा ले, लेकिन जैसे ये मोहलत का वक़्त ख़त्म हो गया उसके अंदर भी ये अकड़ ख़त्म हो जाएगी, फिर आजिज़ी आएगी, उस वक़्त किसी काम की नहीं है। आजिज़ी इंसान को सर बुलंद कर देती है, आजिज़ी इंसान को अल्लाह से मिला देती है। ज़मीन पे अपनी पेशानी को रख के, अपने नाक को रख के, अपने हाथों को झुका के मेरे रब के सामने जब इंसान झुकता है तो उसका दर्जा बहुत बुलंद हो जाता है। वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह के लिए ही सजदा करते हैं। सजदा इबादत के मानों में भी आता है, अल्लाह की ही इबादत करते हैं, अल्लाह की ही तस्बीह बयान करते हैं। मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में, फरिश्ते भी और जो अल्लाह की मखलूक है आसमानों में और इस ज़मीन के अंदर, समुंदर के अंदर, चरिंद परिंद सारे, जो चीज़ बज़ाहिर हमें झुकी हुई नज़र नहीं आती, लेकिन वो भी झुकी हुई है, वो अल्लाह के सामने झुकी हुई है। लेकिन एक इंसान के पास अख्तियार है, क्योंकि वो खुद झुक सकता है, उसने अपनी मर्ज़ी से झुकना है, बाकी चीज़ें अल्लाह के हुक्म से झुकी हुई हैं, जो कुछ ज़मीन और आसमान के। तो फरिश्ते जो अल्लाह के सामने झुके हुए हैं, दाबतिन, हर एक ज़ीरू, हर एक जानदार, जैसे कोई भी है, जैसे उसका रिज़्क उसके ज़िम्मे, और अल्लाह उसके ठिकानों को भी जानता है और उसकी कब्र मौत की जगह को भी जानता है, इसी तरीके से हर ज़ीरू जो इस दुनिया के अंदर है वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ है, अल्लाह के सामने झुके हुए हर जानदार इंतहाई आजिज़ी के साथ। ये सिर्फ़ इंसान को मुयस्सर है कि उसकी मर्ज़ी है तो झुके, मर्ज़ी नहीं, अगर झुक गया आजिज़ी के साथ अल्लाह उसको भी बुलंद कर देगा, यहाँ भी और क़यामत वाले दिन भी। उनके अंदर कोई अना नहीं है, वहुम ला यस्तकबिरून, वो तकब्बर नहीं करते, कोई चीज़ भी तकब्बर नहीं करती, उनके अंदर कोई अना और कोई हट धर्मी नहीं है। वो भी अल्लाह के हुजूर झुके हुए, फरिश्ते भी, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है। हर अल्लाह की मखलूक, उसकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है, वो अपनी रब की मर्ज़ी के मुताबिक है। यखाफून रब्बहुम, सारे के सारे डरते हैं,
فرشتے بھی میرے رب سے ڈرتے ہیں. پیچھے بھی ہم نے تھا کہ وہ رب کے جلال سے ہیبت کھاتے ہیں. کیسے سفارش کوئی کر سکتا ہے رب کے حضور جب تک میرا اللہ نہ چاہے اور حق بات کہے گا. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن میں. فرشتے بھی اور ساری مخلوق ڈرتی ہے ربہم اپنے رب سے، من فوقہم کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ ان کے اوپر ہے، وہ ان سے بلند ہے، یہ اس کے نیچے ہیں، یہ اس کی مخلوق ہیں، وہ ان کا خالق ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے. انسان کو چھوڑ کے اللہ نے جس کے ذمے جو کام لگائے ہوئے، جو حکم ہے، سورج کا جو کام ہے، چاند کا، ستاروں کا، زمین کا، سیاروں کا، پانی کا، نباتات کا، جس کا جو کام ہے، دن کا، رات کا، اللہ تعالیٰ کی وہ اسی کے مطابق کر رہے ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا. لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر نہیں کرو گے تجھے اس زندگی میں کوئی پوچھے گا نہیں، لیکن آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس کے اعمال کی سزا بھی ہوگی اور جزا بھی ہوگی. یہ آیت سجدہ ہے. سب بھائی اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ کر لیں انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. وقال اللہ اور بتایا ہے میرے اللہ نے، حکم دیا ہے میرے اللہ نے، کہا ہے میرے اللہ نے، لا تتخذوا الہین نہ بناؤ دو خدا، اثنین دو دفعہ ذکر ہوا، دو خدا نہ بناؤ، دو کو نہ بناؤ، انما بے شک وہ جو ہوا وہ ذات ہے، الہ واحد وہ معبود ہے تمہارا ایک، تنہا یکتا. کبھی دو کبھی نہ سوچو تو اس سے زیادہ تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. عیسائیوں نے 3 بنا لیے، یہ مجوسی تھے جنہوں نے آتش پرست جنہوں نے 2 بنا لیے، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا خدا. یہ نیکی والا جو تھا وہ یزدان کہتے تھے اس کو، جو بدی والا تھا یہ ایران کے رہنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور عرب کے لوگ ان کو جانتے تھے. پھر ایران جب فتح ہوا تو اس وقت بھی آتش پرستوں کی وہاں پہ حکومت تھی، اور جو شر کا تھا، بدی کا تھا، اس کو اہرمن کہتے تھے. اللہ کہتے ہیں 2 کی بھی گنجائش نہیں ہے. جس کے تم واقف ہو جن لوگوں سے وہ غلط کر رہے ہیں. تمہارا الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، وہ یکتا ہے اور وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہ اکیلا ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ تو پس حق اس بات کا ہے کہ اس اکیلے سے ڈرو. جو تمہارا خالق، مالک، رازق، مدبر سب کچھ ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ تم اس سے ڈرو. کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. 1 سے 2 بھی نہیں ہو سکتے، بنانے کی اجازت نہیں ہے، تو کہاں 360 بت رکھ کے تم ان کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کر رہے ہو. صرف ایک میرے رب سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ جو ڈر ہوتا ہے نا انسان کے اندر، یہ اس کا غلام بنا دیتا ہے. اگر ہم اللہ کے سے ڈریں گے تو ہم اللہ کے غلام بن جائیں گے. اگر کسی اور سے ڈریں گے، ہم تو ایک فقیر سے بھی ڈر جاتے ہیں، کسی کی بددعا سے ڈر جاتے ہیں. اتنا ایمان کمزور ہے کیونکہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے، وہ دنیا کے ہر مخلوق سے بھی ڈرتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ تو موت سے بھی نہیں ڈرتا، جو سب سے بڑی چیز ہے انسان کی. تو اللہ کہتا ہے صرف مجھ سے ڈرو، یہ میرا حق ہے. ڈر ہی اصل غلام بنا دیتا ہے کسی کا. دنیا میں بھی جو کسی غلام بنتے ہیں اسی خوف سے کہ میرا رزق بند ہو جائے گا. آج ہم دیکھیں دنیا میں کافروں کے غلام بنے ہوئے ہیں کہ جی ہمارا رزق بند ہو جائے گا، ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا، ہماری ترقی بند ہو جائے گی. یہی غلامی ہے نا. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی خالق ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا اور اے انسان اسی کے لیے اطاعت ہے، اسی کی عبادت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ایک دفعہ نہیں ہے، ایک دفعہ جب رب کو مان لیا تو اب مرتے دم تک وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اور کوئی ہے نہیں ہے. اسی ذات کے لیے جو بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، مالک ہے زمین و آسمان کا، جس کا تصرف ہے زمین و آسمان پر، جس کا مدبر ہے زمین و آسمان کا، اسی کے لیے ہے تمام کی تمام عبادت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور لازماً. افغیر اللہ تتقون کیا پھر بھی اے انسان تو اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے؟ ایک اللہ اتنی طاقت والا ہے، تجھے سب کچھ دینے والا، نعمتیں ساری اس کی طرف، تجھے بنانے والا وہ، موت دینے والا وہ، زندگی دینے والا وہ، ہر نعمت دینے والا اور لینے والا وہ ہے. تو پھر بھی تو اللہ سے غیر سے ڈرتا ہے. خالص اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا ڈر کیا جب سارا کچھ اسی کا ہے، دینا بھی اس نے ہے اور لینا بھی اس نے ہے. کوئی روک نہیں سکتا، کوئی دے نہیں سکتا. جب رب دینا چاہے اور جب رب دینا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، تو پھر اس کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے انسان کو؟ اللہ نے انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اپنی ذات کے ساتھ جوڑا. انبیاء نے بھی انسان کو کبھی اپنی غلامی میں نہیں لیا، ان کو اللہ کا راستہ بتایا. وَمَا بِكُمْ
اور جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس من نعمت، کسی بھی نعمت سے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تیرے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے جو کچھ بھی ہے فَمِنَ اللَّهِ، سب اللہ کی دین ہے۔ خود انسان، اس کا صحت، اس کی ایمان، اس کی اولاد، اس کا مال، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، گن نہیں سکتے انسان کی اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ پھر رزق ہے، کھانا پینا، انسان کے دسترخوان کی چیزیں ہیں، زندگی کے معاملات ہیں، ماں باپ ہے، اچھے دوست ہیں، اچھا ماحول ہے، نیکی کے مواقع ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے جو بھی کسی انسان کو کوئی نعمت دی ہوئی ہے، یہ سب میرے اللہ نے دی ہوئی ہے۔ مخلوق تو خود محتاج ہے، وہ کسی کو کیا دے سکتی ہے؟ اگر ایک انسان یا کوئی خود ضرورت مند کو دوسرے کو نہیں دے سکتا، یہ وہی دے سکتا ہے جس کی خود کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی نہیں ہے، لیکن خزانے اس کے پاس ہیں، یہ وہی دے سکتا ہے۔ ہمیں تو جتنا بھی مل جائے وہ کم ہے، ہم کسی کی ضرورت کیا پوری کر سکتے ہیں؟ مخلوق کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ساری نعمتیں میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، جب تمہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف، کوئی برائی، کوئی مرض، کوئی اور پریشانی، سختی، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو تم اس کی طرف آوازیں دے دے کے، فریادیں کر کر کے، گڑ گڑا کے اس رب کے حضور اپنے دعائیں کرتے ہو۔ جب ایمان، علم، مال، دولت، عزت، تجارت، صحت، امن، سکون، اسلام، سب کچھ میرے اللہ نے دیا ہے، سارے بہترین ساتھی بھی اگر اللہ نے دیے ہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو اسی رب کو پکارتے ہو، جب دکھ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر تم اس رب کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اسی کو مدد سے بڑے بلند آواز میں بلاتے ہیں۔ دیکھیں بڑے سے بڑے مشرک بھی جو ہیں، جب وہ اس بات پہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بچا نہیں سکتے، تو وہ ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جیسے وہ واقعہ ہے نا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل، کہ وہ ایمان لائے، کشتی میں جا رہے تھے، کشتی جب ڈوبنے لگی تو جتنے مشرک کافر تھے سب نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا بھئی آپ لات منات عزا کو آپ کیوں نہیں پکار رہے، اللہ کو کیوں پکار رہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں لات منات عزا کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور اللہ نے بچایا۔ انہوں نے کہا اگر اللہ بچا سکتا ہے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو یہی کہتے ہیں نا۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر ساری زندگی دین کی وہ خدمت کی۔ کہا کرتے تھے کہ جتنا پیسہ میں نے اسلام کے خلاف لگایا اس سے زیادہ جب تک میں اسلام کے لیے نہ لگا لوں مجھے چین نہیں آئے گا، اور اللہ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے یہ کیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آتی ہے تمہارے اوپر دکھ، تکلیف، مصیبت، تو تم صرف اور صرف اکیلے خالص اللہ کو پکارتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر، جب وہ تکلیف ہٹ جاتی ہے عنکم تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس پریشانی میں، اس تکلیف میں تو رب کو پکارتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اس کے رب سے دعائیں مانگتے ہیں اور رب کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کو وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے پھر اچانک شیطان ان میں سے، تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پکڑ لیتا ہے اور ان کی ساری نیکی ان کی وہ ضائع کروا دیتا ہے جو اللہ کو انہوں نے راضی کیا ہے، ان کو شرک کرنے والا بنا دیتا ہے اور ان کو ناشکرہ بنا دیتا ہے، اور وہ ناشکری کروا کے ان کا سارا اجر ضائع کر دیتا ہے۔ جو انہوں نے رب کو پکارا ہوتا ہے خالص، جو صبر کیا ہوتا ہے اس تکلیف پہ، وہ سب کے سب اجر ان کے ضائع کروا دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے تھے ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ اپنی نیکی کو سنبھال نہیں سکتا، شیطان اس سے ساری نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے اور وہ ناشکری پہ اتر آتا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔